काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और हम मिलकर जिस किताब को पढ़ रहे हैं उसका नाम है बाक़रुल उलूम, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक का जिल्द अव्वल। और आज हम अब जब मिल के पढ़ने के लिए बैठे हैं, ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 18। और यहाँ पर हम ने जो पिछली यानी पार्ट नंबर 17 में जिस चैप्टर का आगाज़ किया था जिसकी हेडिंग थी इमामत, और मैंने आपको बताया था कि इमामत के हवाले से पेज 251 से 285 तक ये तमाम चैप्टर इस पर मुहित है। हमने पढ़ लिए थे जो पेजेस पिछली हमारी जो नशिस्त थी उसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हमने पेज 269 तक पढ़ लिया था आधा, और अब हम फिर 269 पेज ही से बकाया इस चैप्टर को मुकम्मल करने जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा था कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने भी बहुत से हवादिस व वाक़यात की पेशिन गोइयाँ की थीं, और हम ज़ैल में बतौर नमूना आप अलैहिस्सलाम के कुछ अखबार बिलगैब की रिवायात नकल करते हैं। तो ये हमने पढ़ा था और हमने कहा था ये हम इंशाल्लाह अगली सिटिंग में पढ़ेंगे। तो आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। पेज है 269 और हम पेज 251 तक इस नशिस्त में मुकम्मल कर लेंगे। अब यहाँ पर कुल 6 रिवायात दी हुई हैं हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने जो बयान की, उनकी पेशिन गोइयाँ। नंबर 1 पे है आप अलैहिस्सलाम ने बनी अब्बास की हुकूमत व इक़्तिदार की पेशिन गोई फरमाई थी। अबू बसीर रज़ी अल्लाह रावी हैं, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौजूद था कि इतने में दाऊद बिन सुलेमान आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त अभी तक बनी उमैया की हुकूमत थी। दाऊद ने इमाम अलैहिस्सलाम पर सलाम किया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मंसूर क्यों नहीं आया। दाऊद ने अर्ज़ किया कि उसकी तबीयत नासाज थी। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसके मुस्तक़बिल की खबर देते हुए फरमाया, इन्वर्टेड कॉमा के सिलसिला अय्याम उस वक्त तक ख़त्म न होगा यहाँ तक कि ये शख्स मखलूक का हाकिम बनेगा और शर्क़ व ग़र्ब पर हुकूमत करेगा। उसकी उम्र तवील होगी और वो इतनी दौलत जमा करेगा कि किसी ने इतनी दौलत जमा न की होगी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये पेशिन गोई सुनकर दाऊद सीधा मंसूर के पास गया और उसे आप अलैहिस्सलाम की ये पेशिन गोई सुनाई। इस पेशिन गोई की तस्दीक के लिए मंसूर तेज़ी से इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और माजरत करते हुए अर्ज़ किया कि मैं तो आप अलैहिस्सलाम के इजलाल और रोब की वजह से हाजिर नहीं हुआ था। फिर उसने इमाम अलैहिस्सलाम से इस ख़बर की तस्दीक चाहिए। हम आ गए पेज 270 पर। तस्दीक चाहिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने तस्दीक की कि अन करीब तुम्हारी हुकूमत कायम होगी। मंसूर ने अर्ज़ किया, ये फरमाएं पहले आप अलैहिस्सलाम आले अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम होगी या हमारे ख़ानदान की हुकूमत कायम होगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे ख़ानदान की हुकूमत कायम होगी। मंसूर ने अर्ज़ किया कि क्या मेरी औलाद में से भी कोई हुकूमत संभालेगा? फरमाया जी हाँ। अर्ज़ किया कि हमारी बादशाहत तवील होगी या बनी उमैया की? फरमाया तुम्हारी हुकूमत तवील होगी और तुम्हारे लड़के बाले हुकूमत से यूं खेलेंगे जैसा कि लड़के गेंद के साथ खेलते हैं। ये खबर मेरे वालिद ने मुझे दी थी। मंसूर ये पेशिन गोई सुनकर बेहद मसरूर हुआ और उसे यकीन हो गया कि कातिब क़ज़ा ने उसकी हुकूमत का फ़ैसला कर लिया है। वो इमाम अलैहिस्सलाम के फ़िक्रों को हमेशा दोहराता रहता था, यहाँ तक कि किस्मत ने यावरी की और उसकी हुकूमत कायम हुई। हवाला है जामे करामातुल औलिया जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 97। आगे पढ़ते हैं। मंसूर दवानीकी का बयान है कि एक ज़माने में मैं और अबुल अब्बास बनी उमैया के मज़ालिम से चुपते फिर रहे थे कि हम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरे थे कि मस्जिद में हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे और इमाम अलैहिस्सलाम ने हमें आने का इशारा किया। हम गए तो आप अलैहिस्सलाम ने हमें मुस्तक़बिल की हुकूमत की
بشارت دی۔ ہم نے تعجب سے عرض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب یہ حکومت تمہیں منتقل ہو جائے گی، لیکن تم میری اہل بیت علیہ السلام اور ذریت سے برا سلوک کرو گے، تم پر ہلاکت ہو۔ اور حوالہ ہے دلائل الامامت، صفحہ نمبر 96۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا تھا وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوا۔ منصور کے اپنے دور حکومت میں خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدترین سلوک کیا گیا تھا۔ اس ظالم نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم کیے، پہاڑ توڑے تھے مظالم کے، اور اس ظالم نے بنی امیہ کو بھی مظالم میں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ آئیے دوسرے نمبر پہ کیا لکھا ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے ہجر اسود کے متعلق یہ پیشن گوئی کی تھی کہ اسے کعبہ سے ہٹا کر کوفے کی جامع مسجد میں نصب کیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی کرامتا قاف ر الف میم توئے ہے کے ایام میں پوری ہوئی۔ حوالہ ہے انعقاذ الحنفا۔ دوبارہ ہجے کرتی ہوں، الف نون نہیں تے ہے، اتعاز الف تے عین الف زوئے الف لام ہے نون فے الف حمزہ، اتعاز الحنقا مقریزی میم قاف رہی ہے زے چھوٹی ہے، صفحہ نمبر 245۔ آئیے مزید اب آگے چلتے ہیں، اور اب یہاں پر لکھا ہے کہ اب ہم یعنی ساتھ ہی صفحہ بھی چینج ہمارا ہو گیا ہے، صفحہ 271 ہے، لکھا ہے کرامتا قاف ر الف میم توئے ہے۔ کرامتا نے ایک خونریز جنگ کے بعد ہجر اسود کو اکھاڑا تھا اور وہاں سے اکھاڑ کر کوفے کی جانب جامع مسجد میں اسے نصب کیا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حج کا دار و مدار ہجر اسود پر ہے، اور جب ہجر اسود کعبے کے بجائے مسجد کوفہ میں ہوگا تو حج بھی مسجد کوفہ میں ہی ادا کیا جائے گا۔ الغرض 20 برس تک ہجر اسود مسجد کوفہ میں ہی رہا اور پھر اسے کعبے میں لوٹا دیا گیا۔ اور اگلا ہے نمبر 3۔ آئیے اس حوالے سے بھی پڑھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے نافع بن ازاق نون الف فے عین نافع بن ازاق الف زے الف قاف کے مدینے پر چڑھائی کی پیشن گوئی کی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد ایک بار کھلی کچہری میں تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام نے گردن کو جھکایا، پھر سر اٹھا کر حاضرین کی طرف دیکھا اور فرمایا، لوگو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی اس وقت کہ جب ایک شخص 4000 کا لشکر لے کر تمہارے شہر پر حملہ آور ہوگا اور وہ مسلسل 3 دنوں تک قتل عام کرے گا۔ وہ تمہارے ہر لڑنے والے کو قتل کرے گا اور وہ تمہیں سخت ایذائیں دے گا اور تم اپنا دفاع تک نہ کر سکو گے۔ یہ واقعہ اگلے سال پیش آئے گا، تم ابھی اس کی تیاری کر لو۔ یاد رکھو کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ ضرور وقوع پذیر ہوگا۔ اہل مدینہ نے آپ علیہ السلام کے فرمان پر توجہ نہ کی اور کہنے لگے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ جب نیا سال شروع ہوا تو آپ علیہ السلام نے اپنے افراد خانہ اور بنی ہاشم علیہ السلام کی ایک جماعت کے ساتھ مدینے سے باہر ڈیرا لگایا۔ نافع بن ازرق 4000 کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ آور ہوا اور اس نے مدینے کو 3 دن تک خوب لوٹا۔ اس واقعے میں بہت سے افراد قتل ہوئے۔ تب لوگوں کو آپ علیہ السلام کی پیشن گوئی یاد آئی۔ حوالہ ہے نور الابصار، صفحہ نمبر 130، الخرائج والجرائع، صفحہ نمبر 289۔ آئیے تین تو ہم نے پڑھ لیے تھے، چوتھے نمبر پہ جی یہاں پہ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت زید شہید علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی تھی۔ زید بن حازم ہے الف زیمیم، زید بن حازم بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ حضرت زید بن علی زین العابدین علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ یہ کوفے میں خروج کرے گا اور شہید ہوگا اور اس کے سر کو مختلف شہروں میں پھرایا جائے گا۔ حوالہ ہے نور الابصار، صفحہ نمبر 131۔ اور پھر 5ویں نمبر ہم آ گئے پیج 272 پر اس کتاب کے، اور یہاں پہ ہم 5ویں نمبر پہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ جو پیشن گوئیوں میں نمبر 5 کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے حشام بن عبد الملک کے محل کے گرائے جانے کی خبر دی تھی۔ یہ مدینے میں عظیم الشان محل تھا اور سنگ مرمر سے بنا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم یہ محل ان قریب منہدم کر دیا جائے گا۔ راوی کہتا ہے میں نے یہ بات سنی تو مجھے اس پر سخت
سخت تعجب ہوا اور میں نے کہا کہ خلیفہ حشام کے عظیم الشان محل کو کون گرائے گا؟ تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ حشام کی موت واقع ہو گئی اور اس کے بعد ولید بن عبد الملک برسر حکومت آیا تو اس نے حکم دیا کہ حشام کے اس محل کو منہدم کر دیا جائے اور سنگ مرمر کو اٹھا کر دور پھینک دیا جائے۔ حوالہ ہے دلائل الامامت صفحہ نمبر 110۔ اور اب چھٹے نمبر پر اور آخری چھٹی جو پیشن گوئی ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے فضیل راوی ہیں فیض وادی اعلام، فضیل راوی ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا، ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ آل جعفر علیہ السلام کی حکومت ہوگی اور آل عباس کی بھی حکومت قائم ہوگی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے، آل جعفر علیہ السلام کی حکومت قائم نہ ہوگی، البتہ بنی عباس کی حکومت ضرور قائم ہوگی، وہ دور رہنے والوں کو قریب کریں گے اور قریب والوں کو دور کریں گے، ان کی حکومت میں سختیاں ہوں گی، اور جب وہ خدا کی پکڑ سے بے خوف ہو جائیں گے تو خدا ان کی سخت گرفت کرے گا، ان کے رہنے کی کوئی جگہ نہ ہوگی اور ان کی بات سننے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ حوالہ ہے اسبات الحدات ہے دال الف گولتا، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 310 اور سورہ یونس آیت نمبر 24۔ یہاں تک ہم نے آپ علیہ السلام کی چند پیشن گوئیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر ہم آپ علیہ السلام کی جملہ پیشن گوئیوں کو جمع کریں تو اس کے لیے ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، ائمہ ہدی علیہ السلام کی غیبی خبروں کے اقرار کے لیے ایمان راسخ اور یقین ثابت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آئیے ہم فرمان کا ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ہماری حدیث مشکل در مشکل ہے، اسے ملک کے مقرب یا نبی مرسل یا وہ بندہ برداشت کر سکتا ہے کہ جس کے دل کا خدا نے امتحان لیا ہو۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے اعلام الورا من مخطوطات دار الاثار العراقیت، کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 401 اور بصائر الدرجات صفحہ نمبر 41۔ اور اب آئیے ہم اس کتاب کے پیج نمبر 273 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے کہ اب ہم علم فقہ کے متعلق آپ علیہ السلام کے متعلق دوبارہ پڑھتی ہوں، اب ہم علم فقہ کے متعلق آپ علیہ السلام کے متعلق آپ کی مسائی میم سین الف عین چھوٹی ہے مسائی جمیلہ پر مختصر بحث کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے اب یہاں پر علم فقہ کے حوالے سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے علم فقہ۔ لکھا ہے فقہ اہل بیت علیہ السلام کا بڑا حصہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، چنانچہ الحدائق اور جواہر الکلام یہ دونوں چیزیں انورٹڈ کاما میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ لفظ الحدائق الف لام ہے دال الف حمزہ قاف الحدائق، اور دوسرا ہے جواہر الکلام اور مستمسک العروۃ الوثقی، میم سین تے میم سین کاف اور اس پہ پیش ہے مستمسک الف لام عین ر واو تے مستمسک العروۃ الوثقی، الف لام واو سے قاف چھوٹی ہے اور قاف کے اوپر کھڑا الف ہے۔ جیسے فقہی دار المعارف میں انہی دو بزرگواروں کی روایات بھری پڑی ہیں۔ فقہائے امامیہ احکام شرعی کے استنباط کے لیے ان کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے وسائل الشیعہ، تہذیب اور من لا یحضر الفقی اور الکافی جیسی امہات الکتب میں بھی انہی بزرگواروں کی روایات کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ انہی موسوعات میم واو سین واو عین الف تے موسوعات سے فقہ اسلامی کی کے دائرۃ المعارف تشکیل پاتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فقہ اسلامی کو اس وقت معادن کیا، میم عین دال نون معادن کیا، جب اسلامی معاشرہ سیاست کی دلدل میں ڈوبا ہوا تھا اور حکومتوں کو احکام شرعی کی میم دال واو نون احکام شرعی کے مدون میم دے دال واو نون کرنے کی کوشش کوئی فکر تک نہ تھی اور اسلامی معاشرہ فہم دین سے خالی ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر علی حسن لکھتے ہیں کہ جب ہم تاریخی نصوص کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان ائمہ علیہ السلام کے دور حیات میں علم فقہ پر ہر طرف مردنی چھائی ہوئی تھی اور احکام
معاشرہ اور علماء کرام اس طرف سے بالکل غافل تھے، اور علوم دین سے عدم معرفت کا یہ عالم تھا کہ عبادات کے متعلق بھی یقین سلب ہو چکا تھا۔ اور اس کی واضح مثال یہ تھی کہ حضرت ابی عباس رضی اللہ نے بصرے میں خطبہ دیا اور فرمایا، انورٹڈ کاما اردو، اس کا ایک چھوٹا سا جملہ لکھا ہے کہ اپنے روزوں کا صدقہ نکالو، اپنے روزوں کا صدقہ نکالو، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پر۔ پھر لکھا ہے یعنی فطرانہ ادا کرو۔ لیکن اتنی سادہ سی بات کو بھی مجمع نے نہ سمجھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ رضی اللہ اپنی گفتگو کا ہمیں مطلب سمجھائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ نے کہا کہ لوگوں، تمہارے شہر میں اگر شہر مدینہ کا کوئی فرد رہتا ہے تو اس کے پاس جاؤ اور دین کی مبادیات کو سمجھو، کیونکہ تمہاری جہالت کی حد یہ ہے کہ تمہیں زکوٰۃ فطرہ کے احکام بھی معلوم نہیں ہیں۔ اور پھر لکھا ہے، ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ 274 پہ، پھر لکھا ہے کہ اس روایت سے یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عوام مسلمین کے پاس احکام دین کی تفصیلی معرفت نہیں تھی۔ شامی عوام کی حالت باقی شہروں کی نسبت زیادہ ناگفتہ بے تھی۔ وہاں ایسے لوگ بھی آباد تھے کہ جنہیں فرض نمازوں کی تعداد تک کا علم نہ تھا، اور وہ صحابہ سے اس کی بابت پوچھا کرتے تھے۔ حوالہ ہے ابو داؤد جلد اول صفحہ نمبر 142 اور النسائی جلد اول صفحہ نمبر 42۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اور اب یہاں پر لکھا ہے کہ حد تو یہ ہے کہ اوقات نماز کا مسئلہ عمر بن عبدالعزیز تک کو بھی معلوم نہ تھا۔ اور یہاں پر یہ بھی لکھا ہے بریکٹ میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات عمر بن عبدالعزیز پر الزام ہے۔ آئیے مزید آگے چلتے ہیں۔ اوقات نماز کے متعلق علماء کی رائے اور تھی، جبکہ حکام و سلاطین کی دوسری رائے تھی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احکام کے متعلق پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب ہم انورٹڈ کاما میں پڑھتے ہیں، ان فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے حکام ہوں گے جو نمازوں کو قتل کریں گے۔ لوگوں، تم نمازوں کو صحیح اوقات میں پڑھا کرو۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اور اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے مورخین اس حدیث کی تصریح سواد رے یہ ہے، تصریح نہ کر سکے تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ سلاطین بنی امیہ نے اپنی مرضی سے اوقات نماز میں تبدیلی کی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مورخین کا ذاتی استنباط ہے۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ اموی دور میں عوام مسلمین کی سرے سے دینی تربیت ہی نہیں کی گئی تھی، اور معاشرہ فقہ اسلامی اور مسائل دین سے بے بہرا تھا۔ جہالت کے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں صرف اہل مدینہ ہی ایسے تھے کہ جنہیں دین کے احکام معلوم تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی شرعی ذمہ داریوں کو محسوس کیا، اور آپ علیہ السلام نے احکام شریعت کے ابواب مرتب کیے اور فقہ اسلامی کی تدوین کی، اور یہ ذخیرہ امت کے سپرد کیا۔ خدا نخواستہ اگر آپ علیہ السلام کی ذات نہ ہوتی تو عالم اسلام اتنے عظیم علمی ورثے سے محروم رہتا۔ اور اب ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج نمبر 275 پر۔ لکھا ہے کہ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اس دور میں حضرات صادقین علیہ السلام سے زیادہ شریعت اور اس کے احکام کے جاننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ والد اور فرزند نے فقہ اسلامی کی تبویب تبویب و تدوین شروع کی، تو صحابہ و تابعین کی اولاد ان کے خرمن علمی سے خوشہ چینی کے لیے ان کی طرف دوڑ پڑی، اور وہ بزرگ بھی ان سے استفادہ کرنے کے لیے آگے بڑھے کہ جن کے نام پر فقہ کے دبستان منسوب ہیں۔ ان میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک سر فہرست ہیں۔ ان کے علاوہ آپ علیہ السلام کے مکتب سے مستفید ہونے والوں میں حضرت زرارہ بن عین الف عین یہ نون رضی اللہ، اور حضرت محمد بن مسلم رضی اللہ، اور حضرت ابان الف بے الف نون ابان بن تغلب تے غین لام بے رضی اللہ جیسے
قامت علماء بھی آسمان قامت علماء بھی شامل ہیں۔ ان شاگردوں نے آگے بڑھ کر امام علیہ السلام کی بیان کردہ احادیث کو مدون کیا۔ امام علیہ السلام نے اپنی شبانہ روز کوشش سے اسلام کو اس کی رونق اور تراوت بخشی، طویر الف واو تے تراوت بخشی۔ آپ علیہ السلام کی وجہ سے فقہ اسلام کے اشجار پر جو خزاں طاری تھی اسے آپ علیہ السلام نے بہار میں بدلا اور دینی ثروت کو ضیاء سے بچایا، اور زواد یہ الف عین ضیاء سے بچایا۔ یہاں یہ عرض کرنا انتہائی ضروری ہے کہ اسلامی مذاہب میں سے مذہب شیعہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تدوین فقہ کا آغاز ان سے شروع ہوا۔ چنانچہ مصطفیٰ عبد الرزاق تحریر کرتے ہیں کہ یہ بات بخوبی سمجھ میں آتی ہے کہ تدوین فقہ کا صحرا شیعوں پر ہی سجتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ائمہ علیہ السلام کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں۔ عین نون الف لام خے تو الف اور حمزہ عن الخطا سمجھتے ہیں، اسی لیے ائمہ علیہ السلام کے فتاوی اور قضایا کو مدون کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کرنا ہے، تے میم ہے چھوٹی ہے، تمہید دل تاریخ الفلسفۃ الاسلامیہ، صفحہ نمبر 202۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ فقہ اہل بیت علیہ السلام کا امتیاز، آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ فقہ اہل بیت علیہ السلام کئی لحاظ سے دوسری فقہوں سے ممتاز ہے، اور اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے یہ فقہ سب سے بلند مرتبہ پر دکھائی دیتی ہے۔ اب یہاں پر پوائنٹس دیے ہوئے ہیں اس کو واضح کرنے کے لیے، اور یہ کل 3 پوائنٹ ہیں۔ پہلے نمبر پہ لکھا ہے کہ فقہ اہل بیت علیہ السلام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتصال۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہے فقہ جعفری، انسانی ضروریات کے عین مطابق ہے، اور تیسرے نمبر پہ باب اجتہاد کا کھولنا۔ آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 پہ لکھا ہے فقہ اہل بیت علیہ السلام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتصال۔ فقہ اہل بیت علیہ السلام کی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ فقہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہے۔ اس کے بیان کرنے والے ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ ہم آگئے پیج 275 پہ، علیہ السلام ہیں، اور ان کی طہارت کے لیے قرآن کریم نے گواہی دی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کشتی نوح علیہ السلام کی مانند سفینہ نجات قرار دیا ہے اور انہیں عدیل قرآن کا درجہ دیا ہے۔ یہ فضائل احادیث متواترہ کے ذریعے سے منقول ہیں۔ یہ ذوات عالیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روحانی و جسمانی اتصال رکھتے ہیں، الف تے سواد الف لام اتصال رکھتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی روایت سچی اسناد کے ساتھ ان تک پہنچ جائے تو وہ صحیح ترین روایت کا درجہ پا لیتی ہے۔ البتہ اس لیے یہ شرط ہے کہ ائمہ علیہ السلام تک وہ روایت صادق الحج الف سواد الف دال قاف اور الف لام ہے جیم ہے صادق الحج افراد سے منقول ہے۔ ائمہ علیہ السلام کی بیان کردہ روایت ہمیشہ واقعیت کے سے قریب تر ہوتی ہے، اور وہ براءت ذمہ کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے امامیہ نے استنباط احکام کے لیے ائمہ علیہ السلام کی روایات پر بہت زیادہ انحصار کیا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہماری حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر انورٹڈ کاما میں ہے کہ اگر ہم اپنی رائے سے باتیں کرنے لگ جائیں تو ہم بھی اب پہلے لوگوں کی مانند گمراہ قرار پائیں گے۔ ہم اپنے پروردگار کی طرف سے بینہی اور برہان پر ہیں۔ اور اس کے بعد لکھا ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، پھر لکھا ہے امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جس حدیث کو سند کے بغیر بیان کرتے ہیں تو اس حدیث مرسل کی کیا حیثیت ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ جب میں حدیث بیان کروں اور اس کی سند بیان نہ کروں تو اس میں میری سند یہ ہے کہ میں نے اس حدیث کو اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل کیا، انہوں نے اپنے والد حضرت امام حسین شہید علیہ السلام سے نقل کیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس حدیث کو امیر المومنین علی علیہ السلام سے نقل کیا، اور امیر المومنین علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل
کیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جبرائیل علیہ السلام سے نقل کیا اور جبرائیل علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حوالہ ہے اعلام الورا، الف کے نیچے زیر ہے اور عین لام الف میم، اعلام الورا، اور صفحہ نمبر 508 اور 509. اس سے بڑھ کر بہترین سند کیا ہو سکتی ہے؟ کیا خدا تک رسائی کے لیے احادیث آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی اور کی احادیث کارآمد ہو سکتی ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے. اور اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 277 پر، اور اب ہم آگے چلتے ہیں. یعنی فقہ اہل بیت علیہ السلام کے امتیاز میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا فقہ اہل بیت علیہ السلام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتصال پڑھ لیا. اب دوسرا کیا ہے؟ فقہ جعفری انسانی ضروریات کے عین مطابق ہے. دوسری ہیڈنگ یہ ہے اور اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. لکھا ہے فقہ اہل بیت علیہ السلام انسانی زندگی کی ضروریات کے عین مطابق ہے. فقہ جعفری فطرت کے عین مطابق ہے اور زندگی کے تمام مطالبات کے ساتھ سفر کرتی ہے. اس فقہ میں کوئی حرج و تنگی اور کوئی ضرر و نقصان رسانی نہیں ہے. اس میں مکمل توازن پایا جاتا ہے. قانون سے مربوط افراد اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ قانون سازی کے جہان میں اس سے زیادہ غنی اور گہری فقہ اور کہیں دکھائی نہیں دیتی. فقہ اہل بیت علیہ السلام سائنسی اور ملکی ترقی کے عین مطابق ہے اور یہ فقہ عدل اجتماعی کے لیے انتہائی سازگار ہے. فقہ جعفری حق محض ہے، میم ہے زواد محض ہے. اس نے واقعات کی گہرائی سے جنم لیا ہے. اس فقہ میں یہ صلاحیت ہے کہ انسان کی جسمانی اور روحانی تشنگی کو بجھا سکتی ہے. اور اب تیسرے نمبر پہ ہے کہ باب اجتہاد کا کھولنا. آئیے اس بارے میں پڑھتے ہیں کہ دنیا اسلام کی باقی فقہوں اور فقہ جعفری میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ اس میں اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے اور اس طرح سے اس فقہ میں جمود پیدا نہیں ہوا. تمام جدید حالات میں یہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے. فقہ جعفری میں کبھی اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا. زمانہ متحرک ہے، جامد نہیں ہے، لہٰذا فقہ بھی وہی قابل قبول ہے جس میں تحرک پایا جاتا ہو اور ایک جگہ پہنچ کر رک نہ جائے بلکہ قدم قدم پر انسان کی رہنمائی کرے. عصر حاضر میں سائنسی ترقی کی وجہ سے انسانی زندگی میں بھی اہم تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں جن کا سابقہ ادوار میں تصور تک محال تھا. مثلا مصنوعی نسل کشی اور اعضاء کی پیوند کاری جیسے جدید مسائل منظر عام پر آئے ہیں اور فقہ جعفری کے علاوہ ان کا جواب اور کسی فقہ میں موجود نہیں ہے. پھر لکھا ہے ازہر یونیورسٹی الف ز ہیرے. ازہر یونیورسٹی کے علماء نے اجتہاد کا دروازہ کھولنے پر بڑا زور دیا ہے. اور احمد امین مصری لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر کے عملی طور پر اپنی ذہنی اور عقلی عاجزی کا اقرار کیا ہے. ہم پیج 278 پر آ گئے ہیں. اقرار کیا ہے. اجتہاد کو بند کر کے امت مسلمہ کے علماء نے عملی طور پر اس امر کا ثبوت دیا ہے کہ اب پوری امت مسلمہ میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جس میں مجتہد کی شرائط موجود ہیں. گویا پوری امت بانجھ ہو چکی ہے. اجتہاد کے دروازے کا بند ہونا اور مطلق تقلید پر اصرار کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے اور دوسرے انسانوں کے متعلق بھی بدگمانی کرتے ہیں. بریکٹ میں حوالہ ہے یوم الاسلام صفحہ نمبر 189. آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے سید رشید رضا لکھتے ہیں کہ ترک اجتہاد کا ہمیں تو کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیا، البتہ اس کے نقصانات کو ہم نے ضرور دیکھا ہے. اجتہاد کے دروازے کا بند کرنا دراصل عقول عین قاف واو لام عقول کے معطل ہونے کا اعلان ہے اور علم کے راستوں کی بندش کا اظہار ہے اور یہ فکر کی آزادی پر قدغن لگانے کے مساوی ہے. جب سے مسلمانوں نے اجتہاد کے دروازے کو بند کیا تو قدرت کی طرف سے ان پر جدید علوم کے دروازے بھی بند ہو گئے ہیں اور آج ان کی حالت زار ہر شخص کے سامنے ہے. حوالہ ہے الوحدۃ الاسلامیہ صفحہ نمبر 99.
پھر لکھا ہے کہ اسلام علم و عقل کا دین ہے، اس نے فکری جمود کو ختم کیا ہے اور اپنے ماننے والوں کو فکر و علم کے میدانوں میں آنے کی دعوت دی ہے، لہٰذا اجتہاد کے دروازے کو بند کر کے محض تقلید کے اپنانے میں کوئی حکمت پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے اجتہاد ہرگز امر محال نہیں ہے اور نہ ہی اجتہاد سے منطق و دلیل کی نفی لازم آتی ہے۔ سابقہ ادوار کی حکومتوں نے اپنے مخصوص مفادات کے تحفظ کے لیے اجتہاد کے دروازے کو بند کیا تھا۔ اور آئیے اب اگلی ہیڈنگ کی جانب، لکھا ہے عقل کے فیصلے کی طرف رجوع۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے فقہائے امامیہ کو باقی مذاہب کے فقہا پر ایک خصوصی امتیاز حاصل ہے اور وہ یہ ہے کہ احکام شریعہ کے استنباط کے دلائل اربعہ میں عقل کو بھی دلیل شرعی کا درجہ حاصل ہے اور عقل کو مقدس دلیل سمجھا جاتا ہے اور عقل کو خدا کا باطنی رسول تصور کیا جاتا ہے۔ جس مسئلے کے متعلق نص موجود نہ ہو تو اس کے متعلق عقل کے فیصلے کو حرف آخر تصور کیا جاتا ہے، اور معصومین علیہ السلام نے عقل کی یہ تعریف کی ہے انورٹڈ کاما کہ عقل وہ قوت ہے کہ جس کے ساتھ رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت حاصل کی جائے انورٹڈ کاما کلوز۔ علم اصول میں عقل کی بڑی اہمیت ہے۔ فقہی مسائل میں فقہا قواعد اصولیہ کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عقل سے بھی استفادہ کرتے ہیں، کیونکہ کسی چیز کا امر اس کے متضاد کے نہیں لازم نہیں آتی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کیونکہ کسی چیز کا امر اس کے متضاد کی نہیں، نون ہے چھوٹی نہیں لازم نہیں آتی۔ اسی طرح سے علماء امامیہ زن مطلق توئے زوئے والا زوئے ہے، زن مطلق زے نون اور میم توئے لام قاف کی حجیت کے قائل ہیں، اور دو متعارض میم تے این الف رے زواد دو متعارض خبروں کے لیے عقل کو کسوٹی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ فقہ امامیہ کا ترہ امتیاز ہے جس پر علماء امامیہ ناز کرتے ہیں۔ اور آئیے اب اگلی ہیڈنگ ہے فقہی مسائل۔ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے جتنے فقہی مسائل منقول ہیں ان کی تدوین سے ہم قاصر ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے بہت بڑے دائرہ المعارف کی ضرورت ہے۔ فقہ کے اکثر ابواب و مباحث آپ علیہ السلام سے ہی منقول ہیں۔ ہم ذیل میں آپ علیہ السلام کے منقول چند مسائل کو نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے اسلام میں جنگ کا حکم۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اسلام میں قتال و جہاد کے احکام بیان کیے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے ایک شیعہ نے آپ علیہ السلام سے امیر المومنین علی علیہ السلام کی جنگوں کے متعلق سوال کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 طرح کی تلواریں دے کر مبعوث کیا، جن میں سے 3 نیام سے باہر ہیں اور یہ کبھی نیام میں نہیں جائیں گی یہاں تک کہ دنیا سے جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جنگ کا خاتمہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ کرے، اور جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا تو پھر امن ہی امن ہوگا۔ پیج 280 پر ہم آ گئے، تو پھر امن ہی امن ہوگا، کیونکہ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہوگا اسے اس دن کا ایمان کوئی فائدہ نہ دے گا۔ جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی سر انجام نہ دی ہوگی۔ 4تھی تلوار چھپی ہوئی ہے اور 5ویں تلوار نیام میں رکھی گئی ہے، اسے ہمارے غیر کے لیے بلند کیا گیا ہے اور اس کا فیصلہ ہمارے اختیار میں ہے۔ چنانچہ وہ 3 تلواریں جو کہ بے نیام ہیں، تو ان میں سے ایک تلوار وہ ہے کہ جو مشرکین عرب کے خلاف کھینچی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں انورٹڈ کاما، مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کرو اور ہر گھات کے پیچھے ان کے لیے بیٹھ جاؤ۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ البتہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ ان لوگوں کا علاج صرف قتل ہے یا دین اسلام کا قبول کرنا ہے۔ ان کے اموال فے بڑی ہے اور اس پہ زبر ہے، فے قرار پائیں گے، اور یہ فے کا لفظ جو ہے یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے اموال فے قرار پائیں گے اور ان کی عورتوں کے بچے غلامی اور کنیزی میں لیے جائیں گے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قید بھی کیا تھا اور معاف بھی کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رہائی کے عوض فدیہ بھی لیا تھا۔ دوسری تلوار
اہل ذمہ کے لیے کھولی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ترجمہ انورٹڈ کاما، اور لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کریں انورٹڈ کاما کلوز۔ لیکن حسب ذیل آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، اور یہ آیت پڑھنے کے لیے ہم پیج 281 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 29۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما سٹارٹ۔ اہل کتاب میں سے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ اور اس کے رسول سے جو حرام کیا ہے اسے حرام نہیں ٹھہراتے اور دین حق کو بھی قبول نہیں کرتے، ان کے خلاف جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ قبول کر لیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 29۔ یہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ ان میں جو دارالاسلام میں رہائش پذیر ہوں تو انہیں قتل کیا جائے گا یا ان سے جزیہ لیا جائے گا، ان کے مال کو مال فے تصور کیا جائے گا اور ان کی عورتوں کو کنیز بنایا جائے گا۔ اگر وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہوں تو ان کی عورتوں کو کنیز نہیں بنایا جائے گا اور نہ ہی ان کے مال کو مال غنیمت تصور کیا جائے گا، اور ان کی عورتوں سے مسلمانوں کا نکاح جائز ہوگا، اور ان میں سے جو دارالحرب میں ہوں تو ہمارے لیے انہیں غلام اور لونڈی بنانا جائز ہوگا، اور ان کا مال حلال ہوگا، اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہوگا، اور ان کے لیے دارالاسلام میں داخل ہونے جزیہ یا قتل کے بغیر کوئی بھی طریقہ جائز نہ ہوگا۔ پھر لکھا ہے تیسری تلوار ترک دیلم، دال یہ لام میم دال کے نیچے زیر ہے، دیلم اور خضر کی زیر خضر کی مانند اجمی مشرکین کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ محمد کی آیت نمبر 4 ترجمہ انورٹڈ کاما سٹارٹ، اور جب کفار سے تمہارا سامنا ہو تو ان کی گردنیں مارو یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو تو بچنے والوں کو مضبوطی سے قید کر لو، اس کے بعد احسان رکھ کر یا فدیہ لے کر چھوڑ دو تا وقت کہ لڑائی تھم جائے انورٹڈ کاما کلوز۔ ان لوگوں سے نمٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ تمہارے قیدی بن جائیں، اب چاہو تو احسان کر کے انہیں رہا کر دو، پیج 282 رہا کر دو، یا پھر ان سے فدیہ لے کر آزاد کر دو۔ ان لوگوں کے پاس قتل یا قبول اسلام کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور جب تک جنگ جاری رہے ان کی عورتوں سے مسلمانوں کا نکاح حلال نہیں ہے۔ اسلام کی چوتھی تلوار وہ ہے کہ جو کہ پس پردہ، اور یہ تلوار اہل بغاوت اور اہل تعویل کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ ہجرات آیت نمبر 9 ترجمہ انورٹڈ کاما سٹارٹ کہ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، اور اگر ان میں ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہ بھی ہے جو میرے بعد تعویل کے مطابق جنگ کرے گا جیسا کہ میں نے تنزیل کے تحت جنگ کی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے جو اس وقت میرے جوتے کو گانٹ رہا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لوگوں نے دیکھا حضرت علی علیہ السلام و حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھٹی ہوئی نالین کو گانٹنے میں مصروف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمار یاسر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس پرچم کے سائے تلے میں 3 بار پہلے جنگ کر چکا ہوں، اب چوتھی بار جنگ کر رہا ہوں۔ اگر ہمارے مخالف ہمیں مارتے ہوئے یمن تک بھی دھکیل دیں تو بھی مجھے یقین رہے گا کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے دشمن باطل پر ہیں۔ ہم آگے ہیں پیج 283 پر۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے باغیوں سے وہی سلوک کیا تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اہل مکہ سے کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کے مردوں اور عورتوں کو غلامی کی زنجیریں نہیں پہنائی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ آج کے دن جو اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے امان ہے، اور جو اپنے ہتھیار پھینک دے اسے بھی امان ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے جنگ جمل کی فتح کے بعد اعلان کیا تھا کہ مخالفین کی اولاد کو گرفتار نہ کرو اور کسی زخمی پر حملہ نہ کرو اور بھاگنے والے کا تعارف نہ کرو۔ جو اپنا دروازہ بند کر دے اور ہتھیار پھینک دے تو اسے امان حاصل ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ 5ویں تلوار وہ ہے کہ جو کہ نیام میں بند ہے، اور یہ وہ تلوار ہے کہ جس سے
قصاص لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 45 کہ انورٹڈ کاما کے جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ تلوار خدا کے مقتول کے وارثوں کو دی ہے۔ یہ وہ تلواریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہیں۔ جو شخص ان تمام تلواروں یا ان میں سے کسی ایک تلوار کا انکار کرے تو اس نے وحی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا ہے۔ علماء اسلام نے باغیوں کے قواعد کا امیر المومنین علی علیہ السلام کے طرز عمل سے استنباط کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس مسئلے میں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے بھی رہنمائی حاصل کی ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ موزوں اور جرابوں پر پاؤں کا مسح۔ مذاہب اسلامیہ کے علماء موزوں پر مسح کرنے کے قائل ہیں اور وہ قدموں کی کھال کو مس کرنا ضروری نہیں سمجھتے، جبکہ اہل بیت علیہ السلام کے ہاں اس کی اجازت نہیں ہے۔ پاؤں پر براہ راست مسح ہونا چاہیے، درمیان میں کسی حائل چیز پر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ ربی کا بیان ہے کہ میں نے ابو اسحاق سے موزوں پر مسح کرنے کے متعلق سوال کیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ اس پر مسح کر رہے ہیں۔ پھر میری ملاقات بنی ہاشم کے ایک بزرگ سے ہوئی جس کا نام محمد باقر تھا۔ ہم آ گئے ہیں پیج 284 پہ۔ محمد باقر علیہ السلام تھا۔ میں نے ان سے موزوں پر مسح کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام موزوں پر پاؤں کا مسح نہیں کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ موزوں کے مسح کی شروعات سے قبل قرآن کا حکم نازل ہو چکا ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 243۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک میں پاؤں کے مسح کا براہ راست ذکر ہوا ہے جیسا کہ فرمان خداوندی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 ترجمہ کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا فتویٰ نص قرآن کے عین مطابق ہے۔ یہ لکھا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ شرمگاہ چھونے سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ شافعی کا فتویٰ ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو باطل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے امام شافعی نے ابن عمر، سعد بن ابی وقاص، ابو ہریرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور سعید بن المسیب اور سلمان بن یسار سے روایت نقل کی ہے۔ شرمگاہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس امام ابو جعفر علیہ السلام اور دیگر علماء ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا فتویٰ ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ زرارہ رضی اللہ نے حضرت امام ابو جعفر سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بوسہ معانقہ میم عین الف نون قاف ہے اور شرمگاہ کے مس کرنے سے وضو لازم کرنا ضروری نہیں ہے۔ حوالہ ہے الخلاف جلد اول صفحہ نمبر 23۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے اخفاتی الف خف الف تے چھوٹی ہے اخفاتی نماز کو بلند آواز سے پڑھنا۔ مذہب شیعہ کے علاوہ باقی مذاہب کے فقہا کا فتویٰ یہ ہے کہ اخفاتی نماز کو بلند آواز سے پڑھنے اور جہری نماز کو جیم ہے رے چھوٹی ہے جہری نماز کو دل میں پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ فقہ اہل بیت علیہ السلام کا یہ فیصلہ ہے کہ اس نے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ زرارہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اخفاتی الف خیف فے الف تے چھوٹی اخفاتی نماز کو بلند آواز سے پڑھے یا جہری نماز کو دل میں پڑھے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس کی نماز باطل ہے اور اسے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر بھول چوک سے ایسا ہوا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، اس کے لیے اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ حوالہ ہے الخلاف جلد اول صفحہ نمبر 130، اور ہم پیج 285 پر پہنچ گئے ہیں، اور اب ہم یہاں آخری پیراگراف پڑھ رہے ہیں آج کی ریڈنگ کا اس وقت کی کہ تشہد میں علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے فقہا کی اکثریت یہ نظریہ رکھتی ہے کہ تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا واجب ہے۔ جابر جعفی رضی اللہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام
سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما میں ہے کہ جس نے نماز پڑھی اور مجھ پر اور میری اہل بیت علیہ السلام پر درود نہ پڑھا تو اس کی نماز قبول نہ ہوگی، انورٹڈ کاما کلوز. اور یہاں پر حوالہ ہے الخلاف جلد اول صفحہ نمبر 131. یہاں تک ہم نے بطور نمونہ کچھ فقہی مسائل نقل کیے ہیں، جبکہ ابواب فقہ زیادہ تر آپ علیہ السلام سے ہی منقول ہے. تو سامعین، ہم یہاں پہ پیج 285 پہ اس نشست سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اس کے بعد ہم جب اگلی نشست میں مل کے بیٹھیں گے تو ٹاپک پڑھیں گے علم الاصول. چلیے آپ اجازت دیجیے. خدا حافظ. اپنا بہت سا خیال رکھیں.